बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के हवाले से एक बज़ाहिर बड़ा अच्छा दिन लग रहा है आज। खेल के मैदान में भी अच्छी पेशरफ्त हुई। अभी मैच जारी है, उसका भी देखते हैं, इंशाल्लाह अच्छी खबरी आएगी, अल्लाह ने चाहा तो। बंद कर दीजिएगा इसको कि 36 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हैं यूएई के। पाकिस्तान और यूएई का मुकाबला, अगर मैं टॉपिक बंद कर सकें ताकि मैं बात कर सकूं, इसको बंद कर सकते हैं आप कंट्रोल में ताकि मैं बात कर सकूं। चलो मैं यहाँ से बंद कर लेता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ तकनीकी खराबी की वजह से। तो पाकिस्तान और यूएई का मैच तो इस वक्त जारी है, जिसमें 36 रन पे अभी यूएई के 2 खिलाड़ी आउट हैं। लेकिन क्रिकेट के मैदान से आज एक अच्छी खबर आई जब पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया भारतीय रवैये के खिलाफ, भारत के एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के शदीद खिलाफ रवैये के खिलाफ, और बहरहाल उसमें बिल आखिर पाकिस्तान का मौक़िफ़ माना गया और उसमें लिख कर बाकायदा तौर पर वर्बली माजरत करनी पड़ी जो मैच रेफरी हैं उनको। इसकी तफसीलात में आपसे शेयर करेंगे। और दूसरी तरफ एक और खबर है जो कि किसी भी मुतवक्किल, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं इंशाल्लाह। हम एक तकनीकी खराबी की वजह से ब्रेक में चले गए थे। इस अहम मौके पे मैं आपको खुशामदीद करता हूं एक बार फिर। और दूसरी बात मैंने यही करनी थी, वो ये कि एक और बड़ी खबर की आमद मुतवक्की थी, और वो बड़ी खबर आ गई। ये मनाजिर जो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बहुत तारीखी मनाजिर हैं, ये बहुत हिस्टोरिक मनाजिर हैं। पाकिस्तान और मुमलिकत सऊदी अरेबिया के दरमियान एक मुआहिदा तय पा गया है, दिफाई नोयत का मुआहिदा तय पा गया है, बड़ा दिफाई मुआहिदा तय पा गया है, जिसकी डिटेल्स हम आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम और अफवाज पाकिस्तान के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कुछ ये कहता है कि वली अहद वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने रियाज के अल-इमामा पैलेस में वजीर आजम पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के वफूद की मौजूदगी में मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता इजलास मुनक्किद किया। इजलास के आगाज में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद के लिए खैर मकदम का इजहार करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फरीकैन ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद मौज़ूआत का जायजा लिया और तबादला ख्याल किया। यह मुश्तरका एलामिया यानी कि सिर्फ पाकिस्तान का वर्जन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का वर्जन है। यह आगे ये कहता है, जिसकी डिटेल आप सुनिएगा। मुमलिकत सऊदी अरब और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकतदारी, भाईचारा और इस्लामी यकजहती के साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात और करीबी दिफाई ताउन के तनाजुर में वली अहद और वजीर आजम सऊदी अरब इज्जत माब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे, यहां से इसका ऑपरेटिव पार्ट शुरू होता है इस प्रेस रिलीज का, स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे यानी कि SMDA पर दस्तखत किए हैं। यह मुआहिदा क्या है? यह मुआहिदा जो दोनों ममालिक की अपनी सलामती को बढ़ाने और खित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। और इसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फरोग देना और किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा, मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। मुआहिदे में कहा गया है कि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारहियत तस्वर किया जाएगा। ये इस प्रेस रिलीज का, इस मुश्तरका एलामिये का बहुत अहम पार्ट है। यानी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के सरबराहान मुमलिकत ये कह रहे हैं कि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जारहियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारहियत तस्वर किया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने अपने और पाकिस्तानी वफ्द के पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया है। अजहर फारूक हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, जो कि हमें इस हवाले से प्रॉब्लम मजीद अपडेट कर सकते हैं। जी अजहर फारूक साहब। वसीम, ये इंतहाई अहम तरीन मुआहिदा है जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाया है। पाकिस्तान ने जो कतर में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये डिमांड की थी और तजवीज़ दी थी कि इस तरह का मुआहिदा जो है मुस्लिम उम्मत के दरमियान होना चाहिए। लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर यह पहला मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाया है। ये दिफाई नोयत का मुआहिदा है, दोनों ममालिक की अपनी सलामती को बढ़ाने और खित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के हसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है ये मुआहिदा। इसका मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फरोग देना और किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और ताकत को मजबूत बनाना है। इस मुआहिदे में यह भी कहा गया कि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जारहियत को दोनों मुल्क के खिलाफ जारहियत तस्वर किया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान या सऊदी अरब के खिलाफ कोई भी दूसरा मुल्क जारहियत करता है तो दोनों ममालिक मुश्तरका तौर पर अब दिफाई लिहाज से उसका भरपूर जवाब देंगे। ये एक तारीखी नोयत का मुआहिदा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अगरचे दहाइयों ताल्लुकात मुश्तमिल है, लेकिन आज ये जो मुज़ाकरात हुए हैं जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी थे, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी थे और आला सतही वफ्द था, पहले ही महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आज बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है।
جس انداز سے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وفد کا سعودی عرب میں بھرپور اور شاندار استقبال کیا گیا، وہ بھی ایک تاریخی نوعیت کا تھا۔ اور اس کے بعد جو اب یہ معاہدہ سامنے آیا، جو اعلامیہ سامنے آیا ہے جس پر دستخط کیے گئے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے اور سعودی ولی عہد کی طرف سے، تو اس بات کا ایک واضح ثبوت ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب مزید قریب آئے ہیں اور بالخصوص دفاعی شعبے میں اس تعاون کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ اگرچہ باقی شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان پہلے ہی خاصی قربتیں ہیں اور تعاون کو فروغ دیا جا رہا ہے دونوں ممالک کے درمیان، لیکن یہ ایک تاریخی معاہدہ ہے جو کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک آج ہوا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی بیرونی جارحیت اگر ایک ملک کے خلاف ہوتی ہے، سعودی عرب یا پاکستان کے خلاف، تو دونوں مل کر اس کا جواب دیں گے۔ بہت شکریہ اظہر، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، یہ آپ نے دیکھ تو لیا، اب یہ کتنی اہم بات ہے، یہ کتنی ایک ان یوزول پیش رفت ہے۔ ہم اس میں حکومتی موقف بھی لیں گے، لیکن ہم ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ذرا ہمیں بتائیے گا، یہ جو ہم نے اعلامیہ جس کے الفاظ پڑھ دیے، بظاہر یہ الفاظ ہیں، یہ اصل میں کتنی بڑی، کتنی ہسٹورک، کتنی امپورٹنٹ پیش رفت ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ امپورٹنٹ پیش رفت ہے۔ ایک تو آپ کو پتا ہے اس کا نام ہے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ، تو اس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ دونوں ملکوں کا جو ڈیفنس ہے وہ کمبائنڈ ہے۔ اگر سعودی عرب کسی مشکل وقت میں ہوگا، جب اس کے دفاع کی ضرورت ہوگی تو پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور جب پاکستان کو دفاع کی ضرورت ہوگی تو سعودی عرب اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب نے اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے انتہائی ویژنری سٹانس لی ہے، اور خاص طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف جناب منیر فیلڈ مارشل صاحب نے جب سے انہیں چیف آف آرمی اسٹاف بنے تب سے لے کے اب تک آپ دیکھیں، امریکہ ہو، مڈل ایسٹ ہو، ہر طرف ملٹری ڈپلومیسی جو ہے وہ اس کو ایکٹیویٹ کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ساتھ ساتھ ہے، ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان جو سینرجی آپ اگر دیکھیں اس کا آپ کو پتہ چلے گا۔ دوسری دیکھیں، اب یہ جو ڈیٹرنس کریٹ ہوئی ہے، اصل چیز یہ ہے کہ وہ ڈیٹرنس دیکھیں، سعودی عرب کی جو اہمیت عالم اسلام کے اندر ہے وہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہے۔ خانہ کعبہ، مکہ مدینہ شریف کا وہاں پہ ہونا، اس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ سعودی عرب کو اہمیت دیتی ہے۔ امریکی صدر بھی جب وزٹ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے سعودی عرب کرتا ہے، اور اگر سعودی عرب یہ فیصلہ کرے کہ میں نے پاکستان کے ساتھ ایک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کرنا ہے اور پاکستان کے ساتھ مل کے جو ڈیٹرنس ہے وہ اسٹیبلش کرنی ہے، تو اس کی سگنیفیکینس پوری دنیا کے اندر سمجھی جائے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ آج تک سعودی عرب نے کبھی اس طرح کا جو ایگریمنٹ ہے، میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہوگا، اور اس کی جو ظاہری بات ہے امپلیکیشنز بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ابھی حال ہی میں جس طرح پاکستان نے جنگ لڑی اور پاکستان نے وہ جنگ جیتی، اور پاکستان نے دکھایا کہ ہم نے کس طرح ساؤتھ ایشیا میں ڈیٹرنس کو ریسٹور کیا۔ انڈیا نے اس خطے کے اندر ایگریشن شو کیا، ہم نے ڈیٹرنس ریسٹور کی، ہم نے اور امریکہ نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا کہ طاقت رکھنے کے باوجود ہم امن کی بات کرتے ہیں۔ اب دوبارہ سعودی عرب اور پاکستان مل کے جو ڈیٹرنس کو جو ہے وہ اسٹیبلش کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا میسج 57 اسلامک ملکوں میں بھی گیا ہے کہ پاکستان ایک کتنا ریلیونٹ ملک ہے، کتنا سٹیبل ملک ہے، اس کی جو پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کا کیا رول ہے۔ اور خاص طور پہ دیکھیں، فیلڈ مارشل جناب منیر جو ہے، انہوں نے جس طریقے کے ساتھ مارکا حق لڑا، جس طریقے کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات تھے ان کو دوبارہ ری سیٹ اس میں آیا۔ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو انڈیا اور امریکہ کی ایک 20 سال کی پارٹنرشپ 2005 سے شروع ہوئی تھی، وہ پارٹنرشپ کمپرومائز ہوئی، اور آج آپ دیکھیں کہ سعودی عرب جو کہ پچھلی حکومتوں میں آپ نے دیکھا کہ تعلقات میں اگر کہیں اتار چڑھاؤ تھا، تو آج حالات یہاں پیدا ہو گئے۔ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ نے اپنے آپ کو اس طرح دنیا کے سامنے پیش کیا کہ سعودی عرب سمجھتا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ دفاعی ایگریمنٹ کر سکتے ہیں تو وہ پاکستان ہے۔ بڑی ڈاکٹر اپنی میرے ساتھ رہیے، میں اس کو اور سمجھنے کی کوشش کروں کہ دکھا بھی سکیں۔ ہمارے ساتھ جناب محمد مالک صاحب موجود ہیں، آف کورس ہمارے سینئر تجزیہ کار، گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جناب رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ آف کورس وزیر اعظم پاکستان کے مشیر ہیں برائے سیاسی امور میں، سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، پہلے تو آپ بتائیے گا یہ معاہدہ اسی یعنی ایک تو پاکستان سعودی عرب تعلق کو ایک نئی جہت پہ، ایک نئے لیول پہ تو لے کے جا ہی رہا ہے، لیکن یہ جو حالیہ واقعات ہوئے کیا اس کے تناظر میں بھی ہے؟ جس طریقے سے قطر کی سوورینٹی کمپرومائز ہوئی، یہ سارا خطے میں جو ایک نئی پیدا شدہ صورتحال ہے حالیہ کچھ ہفتوں میں، یہ اس تناظر میں بھی ہے کیا؟ دیکھیں، یقیناً جو واقعات یعنی ریسنٹ پاسٹ میں ہوئے ہیں اور ان کا جو ہے وہ دونوں ممالک کی لیڈرشپ کو ہے جو احساس اور اس کے اوپر ان کی سوچ بچار جو ہے وہ ہوگی،
لیکن یہ معاہدہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اس کے بہت بڑے معنی ہے. یہ پوری قوم، حکومت، سبھی جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا دن ہے کہ آج سعودی عرب اگر یہ کہے کہ اس کی جو ساورینٹی ہے، اس کی جو سیکورٹی ہے، وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگ ہے، اور ایک دونوں ملکوں میں سے کسی ایک کے خلاف اگریشن جو ہے وہ دوسرے ملک کے خلاف اگریشن جو ہے وہ سمجھا جائے گا، اور دونوں ملک جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ اس کا دفاع کریں گے. میں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ سعودی عرب کیونکہ وہاں پہ دونوں ہولی ماسک ہیں، تو پوری مسلمان امہ جو ہے بشمول پاکستان کے، ہم تو پہلے سے ہی جو ہے وہ سعودی عرب کے دفاع کے لیے جو ہے وہ پیش ہیں، اور ہم تو پہلے سے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب جہاں پہ ہماری ہولی ماسک ہیں، اگر وہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی اس قسم کی کا واقعہ یا اگریشن ہوتا ہے تو پوری مسلم امہ جو ہے وہ اس کے دفاع کے لیے جو ہے وہ آگے آئے گی، پیش ہوگی. لیکن سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا اور پاکستان کے خلاف اگریشن کو اپنے خلاف جو ہے وہ اگریشن سمجھنا، میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کے حوالے سے اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان کے حوالے سے یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا دن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہماری عسکری اور سیاسی قیادت بھی اور پوری قوم بھی جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے. مالک صاحب یہ بالکل ٹھیک ہے نا. آج جب مناظر آئے، جب شہباز شریف صاحب وہاں کی حدود میں داخل ہوئے اور ان کو جس طرح ایئر سیلوٹ دیا گیا، ظاہر آپٹکس کی ساری گیم ہوتی ہے، میسیجنگ ہوتی ہے، وہ ایک اٹسیلف بہت بڑا پیغام لگ رہا تھا. اور جس طرح بھی رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، ہسٹری بھی بتاتی ہے جب حرمین شریفین پہ کوئی واقعہ بھی ہوا ہے اور اس میں بھی پاکستان کی فورسز کا کردار، وہ ایک اپنی تاریخ، تو یہ تو گوز ود آؤٹ سیئنگ کہ اس ریلیجیس اٹیچمنٹ کی وجہ سے اور باقی سینٹیمنٹس کی وجہ سے بھی ہم تو ہمیشہ کہتے ہی ہیں کہ جناب ہم حاضر ہیں اور ایک جان کا ایک یعنی زندگی کا ایک لمحہ ان کے لیے مقامات مقدسہ کے لیے. لیکن یہ اس طرز کا باقاعدہ معاہدہ ہونا، تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے بلکہ معاہدہ جس میں سعودی عرب کا بھی ایک ہے نا مشترکہ اعلامیہ ہے، یہ پاکستان کی پریس ریلیز تو نہیں ہے، کہ جس میں سعودی عرب اور پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی جارحیت کسی بھی وقت کسی بھی ملک کے خلاف کو دونوں ملک اپنے خلاف جارحیت تصور کریں گے. یہ بہت تگڑی میسج ہے، یہ بہت تگڑا اسٹیٹمنٹ ہے مالک صاحب، انپریسیڈنٹڈ ہے ان ریسنٹ ٹائمز ایٹ لیسٹ. نہیں، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے دو تین اینگلز ہیں وسیم. ہمارا ہمیشہ سے سیکیورٹی رول رہا ہے سعودی عربیہ میں، ہمارے ٹروپس بھی رہتے رہے ہیں ہمیشہ، ہم نے ہمیشہ کیا ہے، لیکن وہ ایک سیکنڈری لیول کا کام تھا. یہ جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اس کے کیا مطلب ہے؟ دو مطلب ہیں، جیسے آپ نے بھی ابھی وہ پڑھ کے سنایا. ایک تو یہ ہے کہ دونوں کے خلاف کسی کے خلاف کوئی جارحیت ہوگی تو کنسیڈر ہوگا کہ دونوں انوالوڈ ہیں. یس، دیکھیں جیت سب سے بڑی چیز ہے. میرا خیال ہے پاکستان کی ڈپلومسی جتنی بدل گئی، اہمیت، یہ جو ہم نے انڈیا کو ذلت میں شکست دی ہے نا، یہ بہت بڑا، یہ سب اس کے ثمرات مل رہے ہیں بہت سارے. نہیں بالکل ہیں، اس کے ریزنز ہیں. ایک طرف $70 بلین کا ڈیفنس بجٹ والی قوم، ایک طرف $9 بلین بجٹ والی قوم، ہم نے جو ان کے ساتھ کیا ہے. دوسرا سب سے بڑی بات ہے، جب قطر میں یہ ہوا ہے تو عرب ورلڈ کو ایک چیز نظر آ گئی ہے کہ امریکہ کے ساتھ آپ جتنے مرضی سیکیورٹی ارینجمنٹس کر لیں، وہ واٹر پروف نہیں ہے، وہ ڈیپینڈیبل نہیں ہے. جب اسرائیل آتا ہے تو وہ سارے معاہدے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. یہ ایک ڈیپینڈیبل ایگریمنٹ ہے اور ایک ایسے ملک کے ساتھ ہے جس کی ڈیمانسٹریبل ملٹری پاور ہے اور ڈیمانسٹریبل ول ٹو فائٹ ہے. اور سب سے زیادہ جو بھی موت پڑے گی نا وہ انڈیا پہ پڑے گی. میں تو انتظار کر رہا ہوں انڈین میڈیا پہ ابھی ذرا جاگے تو میں بڑا مزیدار ہوگا. مجھے نظر آ رہا ہے انہوں نے 2-3 باتیں کرنی ہیں. انہوں نے کہنا دیکھیں جی یہ ہائرڈ گنز بن گئے ہیں سعودی عربیہ کے لیے، یہ اپنی فوجیں وہاں پہ بھیجیں گے، ان سے بلینز آف ڈالرز لیں گے. ایشو یہ نہیں ہے. انڈیا کی بہت زیادہ فائنینشیل انٹرسٹ ہیں، مانیٹری انٹرسٹ ہیں، بزنس انٹرسٹ ہیں، لیبر کے انٹرسٹ ہیں سعودی عربیہ میں. خدا نہ خواستہ امیجن کریں کہ ہمارے پہ حملہ ہوتا ہے، پھر ہمارے پہ اگر پھر حملہ ہوتا ہے تو ہماری چیز ہی بدل جاتی ہے. بیکاز خالی انڈیا کو ملٹریلی پرابلمز نہیں ہیں، اس کے اکنامک انٹرسٹ میں ہٹ ہوں گے. بیکاز دین اٹ بیکمز این انیمی آف پاکستان جس کے ساتھ سعودی عربیہ کو کھڑا ہے. اس کے خالی ڈیفنس فال آؤٹ نہیں ہے، اس کے سیریس اکنامک ایشوز بھی ہیں. اور اس میں ایک اور چیز دیکھیے، جو آپ نے ورڈنگ پڑھ رہے تھے اس ایگریمنٹ کی، وہ سعودی عربیہ اسپیسیفک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں انہانس کریں گے اینڈ ٹو اچیو سیکورٹی اینڈ پیس ان دا ریجن اینڈ دا ورلڈ.
یہ ریجن کی بات ہو رہی ہے. جی پہلے ہی ہمارا بہت وزن بڑھ گیا ہے مڈل ایسٹ کی پالیسیز میں. امریکن بھی ہمارے سے بات کر رہے ہیں, باقی لوگ بھی بات کر رہے ہیں. اب ریجن میں میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ شاید پہلا ایگریمنٹ ہو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس کا. ہو سکتا ہے اس میں ہمیں اور بھی ممالک جوائن کریں. سب کو ایک چیز سمجھ آ گئی ہے کہ اگر کوئی ڈیفنس کر سکتا ہے اسرائیل کے اگینسٹ تو پاکستان ہے, جو خالی نیوکلیر اسٹیٹ نہیں ہے. پاکستان نے ڈیمونسٹریٹ کر دیا کہ ہم کنونشنل وارفیئر میں بھی اپنی جگہ پہ کھڑے ہونے والے ہیں, اور جتنا ہمارے پاس لڑنے کا سامان ہے اس سے بڑا ہمارے پاس دل گردہ بھی ہے. سو وی آر اے ویری ڈیپینڈیبل اسٹریٹجک پارٹنر. جیسے چائنا نے ثابت کیا ہے کہ وہ ہمارا اسٹریٹجک ڈیپینڈیبل پارٹنر ہے. ہمیں مسلم ورلڈ دیکھ رہا ہے کہ اب یہی آخری امید ہے. آپ مجھے بتا دینا, پوری انٹائر مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں, گلف دیکھ لیں, پوری مسلم ورلڈ میں دیکھ لیں, کون سا ملک ہے جو اس وقت جس پہ اسرائیل حملہ کرنے سے پہلے 50 بار ہی سوچے گا. اسرائیل نے ابھی تک جتنوں کی چیری پکنگ کی ہے وہ سارے تھکے ہوئے ملک تھے, جن کی نہ ایئر فورسز لڑنے کے قابل ہیں نہ دوسرے ہیں. کبھی یمن میں گھس گئے, لیبنان میں گھس گئے, ایران میں اس وقت گھسے جب سارا مار دیا, اور پتا تھا کہ وہ B-1 بامبرز بھیج رہا ہے امریکہ, سنبھال لے گا امریکہ کچھ ہوگا. اس لحاظ سے ہم ایک بڑی یونیک پوزیشن میں آئے ہیں. اور یہ جب ڈیفنس ایگریمنٹ کی ڈیٹیلز آئیں گی, اس سے پتا ہمیں لگے گا کہ اس میں ہمارے اکنامک بینیفٹس بھی کتنے ہیں. We all are waiting for the details of course. وہ دیکھتے ہیں کب آتی ہیں اور کیا کس نوعیت کی ہوتی ہے. ہمارا الائنس بڑا اسٹرانگ ہو جائے گا. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سٹارٹ ہے. مجھے لگتا ہے سعودی عربیہ پہلا ملک ہے جو ہمارے ساتھ کرے گا. آئی تھنک کہ یہ چیزیں اور ایکسپینڈ ہوں گی, اور یہ پاکستان کے لیے اور خطے کے لیے زبردست ہے. رانا صاحب آپ کیا یہی بات آپ کیا رانا صاحب یہی بات تجزیے یا معلومات کی بنیاد پر بتا سکتے ہیں کہ یہ سعودی عرب کے ساتھ جو تاریخی نوعیت کا معاہدہ ہے, یہ سلسلہ ہو سکتا ہے کہ صرف نقطہ آغاز ہو اور مزید ممالک تک بھی پھیلے پاکستان کا؟ جی یقیناً اس میں جو ہے وہ متحدہ عرب امارات جو ہیں اور اسی طرح سے جو دوسرے ممالک ہیں, یہ شروعات ہے. یہ سبھی دوسرے ممالک جن کی سیکورٹی, جس طرح سے مالک صاحب نے بات کی ہے کہ جو قطر کے اوپر حملے کے بعد جو ایک تھریٹ جو ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے, تو اس کے بعد یہ سبھی کے دل میں یہ بات ہے, سبھی کو اس طرف جو ہے وہ سوچ آئی ہوگی اور موجود ہے. اور یہ جو ہے یہ بالکل یہ آغاز ہے, اور اس پہ باقی ممالک جو ہے وہ شامل ہو گئے. اور وہ تقریر جو وزیر اعظم پاکستان بھی شہباز شریف صاحب نے کی, اگر آپ اس کو تھوڑا اس کو ریفر کریں تو اس میں بھی انہوں نے یہی ایک جو ہے وہ خیال پیش کیا تھا. تو یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پچھلے 2-3 دن میں ہی جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ فائنل ہو کے تو سائن ہو گئے ہیں. یہ بات اس سے پہلے سے جو ہے وہ چل رہی تھی. اور جو مارکہ حق کی کامیابی ہے اس نے پاکستان کو وہ مقام دیا ہے کہ پاکستان کے متعلق اس قسم کا ٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کنونشنل وار میں تو اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا, اپنے سے بہت بڑے یعنی بجٹ رکھنے والے اور فورس رکھنے والے ملک کو جواب دے کے وہ تو اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو نیوکلیر پاور ہونا ہے اور پھر نیوکلیر جو کیپیسٹی ہے, اس کیپیسٹی کا جو لیول ہے, اور اس کے بعد جو ہماری میزائل ٹیکنالوجی ہے اور اس کا جو لیول ہے, اس کے جو ہے وہ ہم نے جو تجربات کیے ہیں, اس کے بعد پھر JS تھنڈر اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے مل کے پاکستان کو ٹرسٹ کے اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ اب پوری مسلمان امہ جو ہے وہ پاکستان کے متعلق جو ہے اس قسم کی ایک سوچ, ایک تحفظ جو ہے وہ فیل کر رہی ہے. جس دن پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا اس دن بھی پوری مسلمان امہ نے, پورے مسلمان ممالک میں ایک جشن کی کیفیت تھی. سب کو جو ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ خوشی ہوئی تھی. اس میں بھی بلکہ اسلامک بوم کی ٹرم مشہور ہوئی تھی, وہ گلے بھی پڑ کے وہ سارا بھٹو صاحب کا تو چارج شیٹ میں بھی ایک ہے نا. تو آج وہ چیزیں جو ہیں وہ اب مٹیریلائز ہونے کا وقت آ گیا ہے. اور آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ مسلمان امہ کے جس اتحاد کی ہم
گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور پھر یہ بعض اوقات دوست یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کچھ نہیں ہو رہا، یہ اکٹھے نہیں ہو رہے، پتہ نہیں کیا معاملات ہیں. تو یہ اس طرف یہ ایک پیش رفت ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری مسلمان امت جو ہے وہ ایک لڑی میں پروئی جائے گی، اور ہر مسلمان ملک کے خلاف اگریشن جو ہے وہ دوسرے مسلمان ملک کے خلاف اپنے خلاف تصور کرے گا اس کو. اور مالک صاحب اس میں ذرا دو چار کروں، سمپلیفائی کروں تو بھائی جب کہتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب دونوں ممالک، کسی بھی ملک نے ان دو میں سے کسی بھی ملک پر کسی بھی وقت حملہ کیا تو دونوں ممالک اپنے خلاف حملہ تصور کریں گے. اس کو تھوڑا سا پاکستان بھارت کے کانٹیکس میں بھی دیکھ لیں اگر، تو پاکستان پہ تو حالیہ تاریخ میں بلکہ تاریخ میں جس ملک نے حملہ کیا ہے اس کا نام بھارت ہے. اور ابھی بھی اکثر ہم یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سوال کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ کیا دوبارہ ایسا کوئی حملہ ایکسپیکٹڈ ہے، کیا دوبارہ ایسا کوئی حملہ ایکسپیکٹڈ ہے. ہم نے سود سمیت حساب چکایا اور دماغ ٹھکانا لیا ہے، جس کا الحمدللہ سارا نتیجہ بھی سامنے ہے. کوئی جذباتی بات نہیں، یہ فیکٹ ہے. لیکن اس کی پھر یہ جہت بھی ہے، کہیں نہ کہیں انڈین کوارٹر بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر اب کوئی شرارت ہوتی ہے تو اس کا ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے سعودی عرب کی، جو کہ کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے، ہر اعتبار سے تگڑا ملک ہے، کہ پاکستان پر حملے کو ہم اپنے اوپر حملہ تصور کریں گے. یعنی اگر انڈیا بھی پاکستان پر حملہ تصور کرتا ہے تو سعودی عرب اس کو اپنے اوپر حملہ تصور کرے گا اس انڈین حملے کو. ایک یہ اینگل بھی ہے اس کا، یہ جہت بھی ہے مالک صاحب اس کی. نہیں بالکل ہے، میں نے پہلے اسی پہ بات کی تھی. میں ایک لائن اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں پیس ریجن کی بات کریں گے. ایگریمنٹ جو ہے ایمز ٹو ڈیولپ ایسپیکٹس آف ڈیفینس کوآپریشن بٹوین دا ٹو کنٹریز اینڈ اسٹریتھن جوائنٹ ڈیٹرنس اگینسٹ اینی اگریشن. اب دیکھیے، اسرائیل کا نیچرل الائی تھا انڈیا، وہ لڑ گئے، اکٹھے ہو گئے. ہمارا نیچرل الائی بنتا تھا سعودی عربیہ، ہو گئے. اب ہمیں اس میں کیا فائدہ ہے؟ ہمارے پاس اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہے، ڈیمانسٹریبل ہم نے ایکسپرٹیز اپنی دکھائی ہے. ہم مار کھاتے تھے ریسورسز پہ، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے چیزوں کو خریدنے کو، فردر ڈیولپمنٹ میں. ابھی آپ کامبو دیکھیں کہ اگر ریسورسز ہوں سعودی عربیہ کی، کہ دونوں کی آپ نے کیپیبلٹی بڑھانی ہے، ہماری ریسورسز کے اندر ان پٹ ہوتا ہے سعودی عربیہ کا، اور ایکسپرٹیز اینڈ ملٹری ایکسپرٹیز اور اسٹیبلش ایکسپیرئنس وہ ہمارا آتا ہے. تو جو ہماری کمی تھی نا ریسورسز کی وسیم، وہ ختم ہو جاتی ہے. ہمیں انڈیا ہمیشہ ریسورسز میں مارتا تھا. تو ابھی اکانومی کو ٹھیک ہوتے ہوئے دیر لگیں گے. تو امیڈیٹ اس کے 2-3 ایسپیکٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. دوسرا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہمیں ایک اور ہے کہ ہمارا بیس سارا اپنی انڈیجنس ٹیکنالوجی ہے اور چائنیز ٹیکنالوجی ہے. قطر ہو گیا، سعودی عربیہ ہو گیا، باقی گلف کے جو ممالک ہیں، امیر ممالک، ان کا پری ڈومیننٹلی ساری ویپنری امریکن اوریجن کی ہے. وہ بڑی شرطوں کے ساتھ اور قباحتوں کے ساتھ ملتی ہے. آپ ایسے نہیں استعمال کر سکتے، وہ اپنے سسٹمز روک دیتے ہیں. اس باری جب ہماری جنگ ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ تو ہمارے F-16 صرف انٹرنل ڈیفense پہ تھے اپنی بیسز کے اوپر. اٹیک میں ہماری ساری چائنیز ٹیکنالوجی گئی، ہمارے میزائلز، ہمارے سب کچھ جو وہاں سے ہم نے ڈیولپ کیا تھا. اس لیے ہماری یونیک پوزیشننگ ہے. ہم نیوکلیئر ہیں، ہم امریکن ٹیکنالوجی پہ نہیں بیٹھے ہوئے، ہم اپنا ڈیمانسٹریبل ہم نے جنگ جیت کے دکھائی ہے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو. اور جو ہمارا کامن دشمن ہے ہمارا سعودی عربیہ کا، مسلم امہ کا، وہ بھی دشمن بھی کامن ہے، وہ ہے اسرائیل. سو اس لیے ہم اب بہت ضرورت بن گئے ہیں مسلم امہ کی، اور شاید ہم وہ گوند بن جائیں جو اس مسلم امہ کو جوڑ دے. اگر کوئی خوف نکال سکتا ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کا دل سے کسی کے، پاکستان نکال سکتا ہے. یہ فیکٹ ہے، ہم ڈرتے نہیں ہیں. ابھی جو 2 دن اور ثابت کیا ہے ہم نے، باتیں نہیں، جذباتی باتیں نہیں، ثابت کیا. وہ بھی بڑی گھبرائی سی. اس کے بعد ان کا بیانیہ آیا تھا، پھر ویسٹ سے مانگ رہے تھے کہ ہمیں بچائیں، یہ کریں. وی آر دا بیسٹ ڈیفینس بیٹ آف دا انٹائر مسلم امہ. اور آئی تھنک یہ بڑا زبردست ایک پازیٹو ڈائریکشن میں الحمدللہ مجھے جینوئنلی یہ سٹارٹنگ پوائنٹ نظر آتا ہے. اور انڈیا کا اگلے 48 گھنٹے میں آپ دیکھیے گا، خدا کی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آگ لگ جائے گی کل، اور کیا کیا وہاں باتیں ہوں گی، بیکاز ان کو اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز نظر آ رہے ہیں. وہ انڈیا پاکستان ایکویژن میں کے علاوہ انڈیا کے مڈل ایسٹ پینیٹریشن کے اندر. سو یہ بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہے. بالکل صحیح. اچھا ہم ذرا اس کو اور بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے ذرا آسان الفاظ میں. تو میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب، میں اس سے پہلے رانا صاحب سے گورنمنٹ ریپرزینٹیٹو کی حیثیت سے ایک اوپینین لے کے اور پھر آتا ہوں میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب کی طرف. رانا صاحب، انٹرنیشنل ظاہر ہے اس میں میسیجنگ کی بڑی گیم ہوتی ہے. آپ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں.
قطر کے معاملے میں جو کچھ ہوا کہ مڈل ایسٹ میں سب سے بڑی بیس جو ہے وہ امریکہ کی ہے، لیکن اسرائیلی طیارے آئے اور جو کرنا تھا کر کے چلے گئے، اور ظاہر ہے امریکہ کا نیٹ کا ڈیفنس سسٹم نئی حرکت میں آیا، اور کیوں نہیں آیا سب کو اندازہ ہے۔ یہ ایک طریقے سے، اور یہ میسیجنگ بھی ہے سعودی عرب کی طرف سے، یا یہ بھی ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر کسی بھی مرحلے پر کچھ بھی ہوتا ہے، چونکہ یہ تو طے ہے کہ امریکہ کی حالیہ حرکت کے بعد تمام عرب ممالک نے فیل کیا ہے کہ ہم سب ولنریبل ہیں، یہ بات قطر تک آ گئی تو پھر کہیں بھی آ جائے گی، چونکہ نیتنیاہو تو کھڑے رہ کے کہہ رہے ہیں نا، مارکو روبیو کو برابر میں کھڑا کر کے کہہ رہا ہے، حالانکہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ آج کے بعد قطر میں حملہ نہیں ہوگا، لیکن نیتنیاہو مارکو روبیو کو برابر میں کھڑا کر کے کہتا ہے کہ قطر سمیت جہاں بھی دہشت گرد ملے ہم تو ماریں گے، تو سب ولنریبل فیل کر رہے ہیں، اور امریکہ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا اس انداز سے۔ ایک طریقے سے میسیجنگ بھی ہے کہ اگر امریکہ اس انداز سے کردار ادا نہیں بھی کرتا تو ایک ملک جو کہ ایک نیوکلیئر ملک ہے، جو کہ دنیا کا واحد نیوکلیئر ملک ہے اسلامی، اس کے ساتھ دنیا کی جو سب سے اہم اسلامی اسٹیٹ ہے، اس اعتبار سے اہم کہ وہاں پہ مقامات مقدس ہیں، مقدس ترین مقامات، وہ ملک سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے، ایک نیوکلیئر اسٹیٹ۔ یہ بھی ایک میسیجنگ ہے رانا صاحب؟ بالکل ہے، اور بدامی صاحب دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم تو پہلے سے ہی اپنی ریلیجس جو ہے وہ کمٹمنٹ اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس کا دفاع، اس کی سیکورٹی سے متعلق جو ہے وہ ہمارے تو اس سے پہلے جو ہے وہ یہی جذبات ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات تو پاکستان کے لیے ہے کہ آج سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف اگریشن جو ہے وہ سعودی عرب کے خلاف اگریشن جو ہے وہ سمجھا جائے گا، اور ہم مل کے جو اپنی اسٹریٹجک جو ہے وہ ڈیفنس اور ڈیٹر جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کریں گے۔ یہ کتنی جو ہے وہ بڑی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے جو ہے، سعودی عرب کے لیے بھی ہے لیکن پاکستان کے لیے جو ہے یہ بڑا دن ہے، اور جس طرح سے یہ پہلے بھی بات ہے کہ ریسورسز ہوں سعودی عرب کے اور مائٹ ہو پاکستان کی، تو پھر دنیا میں مقابلہ کس میں ضرورت ہے؟ پھر ہمارے مقابلے میں پھر ہے کون؟ پھر اور یہ بہت ایک بڑی شروعات ہوئی ہے، اور آنے والے وقتوں میں جو ہے یہ چیز جو ہے وہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ آگے اس کی جو ہے وہ آگے بڑھے گی، اور اس میں مسلمان امہ کے دوسرے ممالک جو ہے اور مسلمان امہ جو ہے یہ ایک اس اتحاد کی جو اتحاد ہمارے خوابوں میں تھا، ہمارے خیالوں میں تھا اور ہمارے تجزیوں میں تھا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ شروعات ہے۔ اور پلیز ہمارے ساتھ ہیں سارے مہمان، میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب۔ السلام علیکم سر۔ السلام ڈیئر سر، میں چاہوں گا اگر اس کو آسان الفاظ میں سمجھا دیں کہ جب ہم آپ دو ملکوں نے صرف بیانات نہیں دیے، ایک پریس کانفرنس نہیں ہے، ایک بلکہ ایک باقاعدہ مشترکہ اعلامیہ ہے جس کی سارے ڈیٹیلز آنی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم ایک مشترکہ دفاعی معاہدے میں آ گئے اور ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور ہوگا۔ اس کا آسان الفاظ میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہو جاتا ہے تو پھر جو دوسرا ملک ہے، یعنی جو اس میں ان دس کیس پاکستان اینڈ سعودی عربیہ، وہ کسی بھی حد تک، ہر حد تک جا کر دفاعی تعاون، صرف بیانات نہیں، ہر حد تک جا کر دفاعی تعاون کرنے کا پابند ہوگا، اخلاقی سطح پر ہی صحیح کم از کم، اس کو یہ کہنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں اخلاقی سے تو بات اب آگے چلی گئی نا، میں نے بڑے محتاط الفاظ استعمال کیے تھے۔ ہاں تو وسیم بھائی دیکھیں اس کا تو جو نام ہی ہے جوائنٹ میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ، یس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ملکوں کا جو دفاع ہے اس کے وہاں جو پرائم منسٹر اور کراؤن پرنس ہے محمد بن سلمان صاحب نے، رائل ہائنس نے سائن کیا، اور یہاں ہمارے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر نے سائن کیا، اور جو ہمارے آرمی کمانڈر فیلڈ مارشل وہاں باوردی وہ موجود تھے۔ جی ہاں، تو یہ پاکستان کی سیاسی اور ملٹری ڈپلومیسی کی سکسیس کو بیان کرتا ہے۔ اب دیکھیں میں خود وہاں، اور آپ ملٹری سے وابستہ رہے ہیں، اور آپ کا بڑا تو آپ سمجھتے ہیں یعنی یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ جو اس وقت جس ہم چیز پہ بات کر رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ یا حالیہ تاریخ میں کبھی نہ ہونے والا واقعہ ہے؟ دیکھیں میں اسی پہ آ رہا تھا، میں آپ کو بتاتے چلوں کہ 1967 میں ہم لگاتار ان کو ٹریننگ کروا رہے ہیں، اور ان کے یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور ٹریننگ کرتے ہیں، اور میں خود سعودی عربین آرمی میں ایز اے کیپٹن 84، 85، 86 میں ان کے جو نظرن کمانڈ تھی وہاں میں سروس کر چکا ہوں۔ میں نے ان کی یونیفارم پہنی ہوئی ہے، اور پھر میں نے ایز اے بریگیڈیئر جنرل جب میں نیشنل ڈیفنس کالج میں وار ونگ میں پڑھاتا تھا تو میں نے پاکستان کے بریگیڈیئر رینک کے 4 افسروں کی قیادت کرتے ہوئے وہاں جا کے ان کی نیشنل ڈیفنس کالج کا سنگ بنیاد رکھا اور ان کو ٹرین کیا ملٹری آپریشن اسٹریٹجی میں اور ملٹری میتھڈالوجی میں۔
تو یہ چیزیں تو چل رہی تھی. اور پھر میں بعد میں مجھے موقع ملا, میں ڈیفنس پروڈکشن میں بھی رہا, تو دفاعی معاملات میں بھی ہم ایک دوسرے سے کوآپریٹ کر رہے تھے. بٹ یہ جو جوائنٹ میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک کے خلاف جارحیت دوسرے ملک پہ تصور کی جائے گی, اور دونوں ملک جو ہیں مل کے ملٹری بھی ایک دوسرے کو کوآپریٹ کریں گے, ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے, اور اس کے علاوہ اقتصادی طور پہ بھی اور ڈپلومیسی کے تحت بھی کریں گے. تو یہ پاکستان کی بہت ہی بڑی اور تاریخی فتح ہے, یہ تاریخی لمحہ ہے جس میں ہم بھی فخر کر سکتے ہیں, اور سعودی عربیہ کو بھی اطمینان ہو گیا کہ ہم نے ایک ایسے ملک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ جس نے 4 دنوں میں اپنے سے 6 گنا بڑے ملک کو 4 نشانے چت کیا, اور اس کو تاریخی شکست دے دی, اور اور چائنیز کو بھی کریڈیبلٹی دے دی کہ ان کے اکوپمنٹ کو دنیا ذرا شک کی نظر سے دیکھتی تھی. جب پاکستان ملٹری استعمال کیا تو ان کو بھی کریڈیبلٹی ملی. اب دیکھیں, ٹرمپ بھی پاکستان کے فیلڈ مارشل کو بلا رہا ہے, اور شی جن پنگ نے بھی ایس سی او میں بلایا, وکٹری ڈے پریڈ میں کھڑا کیا, اور اس سے جو رشیا نے بھی پاکستان کو اپریشیٹ کیا. تو میں وسیم بھائی اب سمجھ رہا ہوں کہ یہ موقع آ گیا ہے کہ جس کا خواب قائد اعظم اور علامہ اقبال نے پاکستان کا دیکھا تھا, انشاءاللہ ہم جلد وہ مقام کمیٹی آف نیشن میں حاصل کر لیں گے. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ آپ کا. رانا سنور صاحب اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا, زیادہ پرانی بات نہیں ہے یہ, کوئی 6, 8, 10 مہینے پرانی بات ہوگی, اور کیا ہوگا. یعنی اس سال کے آغاز میں ہم باتیں سنتے تھے, اور جناب آئسولیشن کا شکار ہو گیا ہے ملک, تنہائی کا شکار ہو گیا ہے جی, او دیکھیں جی, اور ظاہر ہے اس میں بھارت بھی بہت میں, اور آج یہ منظرنامہ اسے بالکل ایک الحمدللہ ایک دوسری سمت میں نظر آتا ہے کہ جہاں ایک یہ, تو یہ آن مینی لیولز بھارت کے لیے بھی ایک بری خبر نہیں بلکہ ڈراؤنا خواب نہیں. یعنی آج سے 12 مہینے پہلے میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ بھارت نے نہیں سوچا ہوگا کہ یہ منظرنامہ ہوگا. رافیل گر چکے ہوں گے, امریکہ سے لے کے ایران تک, سعودی عرب سے لے کے ہر جگہ تک پاکستان کی یہ تعلقات ہوں گے, اور آج یہ معاہدہ سائن ہو چکا ہوگا. یہ پچھلے کچھ مہینے بھارت کے لیے ایک بری خبر نہیں بلکہ ایک ڈراؤنا خواب نہیں ہوگا, سارے کا سارا منظرنامہ نہیں بدل گیا. جی بالکل, اس میں تو اب کوئی یعنی شک و شبے والی یا بہام والی جو ہے وہ بات جو ہے وہ رہ نہیں گئی. اور جس طرح سے اکنامک سائڈ پہ جو ہے وہ بات مالک صاحب نے بھی کی ہے کہ اس سے جو ہے وہ انڈیا کا جو ہے وہ اس سائڈ پہ بھی جو ہے وہ انڈیا کو بہت بڑا جو ہے وہ دھچکا لگے گا, اور اس کو امریکہ سے بھی جو ہے وہ دھچکا لگ رہا ہے. اب ادھر سے بھی جو ہے وہ اس کو ایسی ہی صورتحال کا جو ہے وہ سامنا ہوگا, اور یہ صورتحال جو ہے یہ پاکستان کے لیے بہت ہی جو ہے یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ مقام شکر ہے پوری پاکستانی قوم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے مقام پہ جو ہے وہ لا کھڑا کیا ہے. اب ہمارے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک قوم کی طرح, ایک نیشن کی طرح جو ہے وہ ہم اس صورتحال کو جو ہے وہ اس سے استفادہ کریں, اور پاکستان کو ان خوابوں کی تعبیر بنا دیں جو خواب جو ہے وہ اس ملک کو بناتے ہوئے, اس ملک کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے جو ہے قائد اعظم نے, علامہ اقبال نے, ہمارے آباء و اجداد نے جو ہے جدوجہد کو کرتے ہوئے دیکھے تھے. اب یہ وہ وقت ہے کہ اب ہم ان خوابوں کی تعبیر جو ہے نا اس کو لا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لحاظ سے بھی جو ہے یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے, اور پوری قوم کو جو ہے اس بارے میں جو ہے وہ اس سوچ کو جو ہے وہ اپناتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. اور ایسے عناصر جو ہر وقت جو ہے اپنی ذاتی الجھنوں اور اپنی ذاتی جو ہے وہ معاملات میں الجھے رہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی چاہیے کہ اب وہ پاکستان کی بات کریں, نیشنل لیول کی بات کریں, اور پاکستان کو جو ہے وہ آگے بڑھ کے اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہو جس منزل کا خواب ہم نے پچھلے 78 سال جو ہے وہ دیکھا ہے. اور مالک صاحب ظاہر ہے ہماری پوری تاریخ کا جو سب سے اہم سفارتی حوالے سے یا جغرافیائی حوالے سے سب سے اہم ایشو تھا اور ہے اور رہے گا وہ ظاہر مسئلہ کشمیر ہے. تو کوئی بھی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہو ہم اس کو اس سے جوڑتے ہیں, اس کو اس تناظر میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا اثر ہوگا. ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ اس حوالے سے بھی کسی سطح کی لیجیٹمیسی کہہ لیجئے یا ایک برتری دیتا ہے پاکستان کو کہ ظاہر ہے چاہے وہ یعنی چاہے ڈونلڈ ٹرمپ جب مختلف معاملات کی بات کر رہے ہوں اور کشمیر کا اس میں بھی تذکرہ آ جائے, کیونکہ انڈیا تو یہی کہتا ہے نا کہ بھائی یہ تو ایک پاکستان اس پہ قبضہ اور ہمارا اس پہ حق ہے, یعنی انڈیا کا, اور ظاہر ہماری اس میں ایک پوزیشن ہے.
تو جب سعودی عربیہ پاکستان کو، ٹھیک ہے یہ تو ایک دفاعی اعتبار سے وہ ہے، لیکن جب اس سطح تک بات آگے چلی جاتی ہے کہ جب ایک یہ جملے لکھ کر آ جاتے ہیں سامنے کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے حملہ تصور ہوگا، تو ان ون وے اور اندر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پاکستان کا جو کشمیر پر جو پرٹیکولر سٹانس ہے اس کو ایک تقویت ملتی ہے. دیکھیں وسیم، بات یہ ہے کہ یہ جو نیا ورلڈ آرڈر نہیں میں کہتا، نیا ورلڈ ڈس آرڈر ہے، اس میں ایک چیز طے پا گئی ہے کہ جو معاشی طور پہ مضبوط ہے اور عسکری طور پہ مضبوط ہے اس کی غلط بات بھی ٹھیک ہے، اور جو غریب ہے اس کی صحیح بات بھی غلط ہے. فلسطینی غریب تھے، روز مر رہے ہیں، آج بھی 100 مر گئے، 65-60 ہزار مار دیا، غازہ میں اسرائیل گھسا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا، ساری مسلم امہ اکٹھی نہیں ہوئی. قطر پہ حملہ ہوا، امیر آدمی تھے، بڑا اس ملک کا امپورٹنٹ ملک تھا، ساری مسلم امہ اکٹھی ہو گئی. ہماری آج اہمیت اس لیے ہے کہ ہماری ضرورت سمجھی جا رہی ہے یہ چینجنگ سیکیورٹی اور ریجنل اس کے اندر. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کو اپنے لیے اکنامکلی بھی ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا. یہ ایک ونڈو ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہ ایک اس وقت ونڈو کھلی ہے پاکستان کے لیے بہت بڑی، جس کو اس ایگریمنٹ سے باقی ہم نے باتیں کر لی ہیں. اب ہمیں ٹرانسلیٹ کرنا ہے کہ ہم عام طور پہ ملک پہلے معیشی طاقت بنتے ہیں، پھر ملٹری پاور بنتے ہیں، ملٹری مائٹ بنتے ہیں. ہماری الٹی ایکویژن ہے، ہم پہلے ملٹری مائٹ بن گئے ہیں، ثابت کر دیا ہے، لیکن اب ابھی معاشی طاقت نہیں بنے. اس وقت مڈل ایسٹ کو باقیوں کو ضرورت ہے ایک مضبوط عسکری پارٹنر کی، وہ ہم ہیں. ہمیں ضرورت ہے مضبوط معاشی پارٹنرز کی، وہ ہیں. یہ اب کوئٹ پرو کو کا ٹائم ہے. اب دیکھنا میں یہ ہے کہ یہاں دروازہ تو کھل گیا ہے، اس کو ہم اکنامک بلڈ اپ میں کتنا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، بیکاز یہ ونڈو، ہر چیز ریلیٹو ہوتی ہے وسیم. آج یہ جنگ ہم نہ جیتے ہوتے، آج ہم نہ کھڑے ہوتے یہاں، صحیح بات ہے، ورنہ اس کے علاوہ ہمارا کیا بدلا ہے؟ ہماری وہی معاشی حالت ہے، وہی ہمارے مسائل ہیں، ڈومیسٹک پالیٹکس کے وہی جھگڑے ہیں، ہر چیز وہی ہے. اس جنگ نے سب کچھ دنیا میں تاثر بدلا. اب اس کو ہم نے کتنا کیپٹلائز کرتے ہیں، وہ ہے اصل بات. میں بہت خوش ہوں، آج بہت ایکسائٹڈ ہوں، لیکن مجھے نظر آتا ہے کہ ایک بہت بڑا موقع ہے جس کو ہمیں اب گراسپ کرنا ہے اور اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے انٹو اکنامک ایڈوانٹیج ٹو اس. کیا ہم وہ موقع تو نہیں ضائع کریں گے؟ یہ سوال ہے اس گورنمنٹ کے لیے. ورنہ مجھے یاد ہے سعودی عربیہ نے جب لاسٹ ٹائم 2024 میں بھی آ کے بڑے MOU سائن ہوئے، سب کچھ ہوئے، پھر ہم نے یہ ARY پہ خبر بھی شیئر کی کہ بعد میں ایک پوائنٹ پہ محمد بن سلمان نے کہا وزیر اعظم کو کہ یار آپ کے لوگ ہمیں پروجیکٹ نہیں بھیجتے، وہ 2-2 3-3 صفحے کی وہ اسی طرح کی بھیج دیتے ہیں چیزیں، پراپر ڈاکیومنٹڈ، پراپر. یہاں میکنزیز آف دا ورلڈ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اب چیزیں ویٹ کرتے ہیں. ہم نے موقع بہت ضائع کیے ہیں. یہ اللہ نے بہت بڑا موقع دیا ہے ویزا وی انڈیا، ویزا وی آر امپورٹنس ان دا مسلم امہ، ویزا وی ایسے دیکھ رہے ہیں امریکہ کے، لیکن ہماری ایک ریالٹی ہے، وہ ہماری معاشی کمزوری ہے. ہمیں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے اس کے اندر، پھر ہماری اصل فتح ہے. ہاں بالکل صحیح، اس پہ بات کرتے ہیں. اور رانا سنورا صاحب اگین چونکہ ظاہر ہے ہم اس سارے بات کو مارکہ حق کے تناظر میں بھی دیکھ رہے ہیں، بار بار اس کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، بھارت کی حالیہ جارحیت کی بات ہو رہی ہے، اور اگین بار بار یہ سوال آ رہا تھا بوجو، بلکہ کچھ گورنمنٹ کے لوگ بھی، مجھے آپ کا اوپینین یاد نہیں ہے اس پر کیا تھا، کہ اس بات کو خارج سے امکان بالکل قرار نہیں دے رہے تھے کہ بھارت دوبارہ ایسی کوئی شرارت، ایسی کوئی بیوقوفی کرے گا. ظاہر ہے جواب بھی ملے گا، ہم نے دکھایا الحمدللہ، اللہ نے چاہا تو اللہ بہت عزت رکھے گا آگے بھی انشاءاللہ. یہ اس سارے تناظر میں اگر کل تک جو ہے وہ اس حملے کا امکان ذرا زیادہ تھا، تو آج اس پیش رفت کا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کسی شرارت کا امکان نسبتاً کم ضرور ہو گیا ہوگا، چونکہ یہ بات اب بہت پھیل گئی، یہ بات اب بہت آگے بڑھ گیا. سعودی عرب جیسا ملک کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں حملہ ہے کو ہم اپنے اوپر حملہ تصور کریں گے. دیکھیں بادامی صاحب، اس سے پہلے جو ہے وہ جتنے بھی یعنی معاہدے ہوئے، MOU سائن ہوئے، وہ کسی یعنی موقع کو یا کسی مواقع کو حاصل کرنے کے لیے ہوئے. اب یہ موقع حاصل ہو چکا ہے، یہ معاہدہ ہوا ہے، اور ایک جو اکنامک پاور جو ہے اور دوسری جو ایک عسکری قوت ہے جس نے اپنے آپ کو منوایا ہے، اور ان کی اکنامک مائٹ کو، ان کی اکنامک پاور کو پوری دنیا جانتی بھی ہے، تسلیم بھی کرتی ہے. ان دونوں کا جو ہے وہ آج یہ اعلان کرنا، یہ پوری دنیا کو ڈکلیئر کرنا کہ ہم ایک ہیں، اور ایک کے خلاف اگریشن جو ہے وہ دونوں کے خلاف جو ہے وہ سمجھا جائے گا.
یہ ایک یعنی ایک نئی جو ہے وہ اپنا ورلڈ پاور کا جو ہے نا وہ اعلان ہوا ہے، اور یہ اس سے کم اس کا وزن نہیں ہوگا. جو اس سے پہلے جو ہماری ویٹو پاور کنٹریز ہیں، یہ اس کے برابر کی بات ہے، یہ اس سے چھوٹی بات نہیں ہے. آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسا ایسا جو ہے وہ دنیا کے سامنے بھی آئیں گی اور یہ ثابت بھی ہوں گی. اور اس کا ایک یہ بھی خوش کن پہلو ہے رانا صاحب کہ یہ سارا معاہدہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب مسلم دنیا میں بھی آپس کا ڈیوائیڈ ویسا نہیں ہے جیسا ابھی پچھلے کچھ سالوں پہلے تھا. پچھلے کچھ سالوں پہلے نہ صرف یہ کہ ایران اور سعودی عرب دو الگ الگ سمت میں کھڑے تھے، وہ تو کھڑے ہی تھے، بلکہ بلاکس بن گئے تھے. قطر کو سب جو ہے وہ قطر کا بائیکاٹ یوں ہی کر رہا تھا کہ تم اسلامی بلاک کے ساتھ تھے. سعودی عرب یہ ایک معاملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب مسلم ممالک میں بھی آپس میں قربت ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ایران سے دور کھڑے رہنے کا مطلب نہیں ہوگا. وہاں کی پارلیمان میں بھی شکریہ پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں، وہاں سے بھی معاملات اچھے ہیں. یہ بھی ایک اچھا فیکٹر ہے پاکستان کے حق میں اس وقت. نہیں، پھر اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پھر آپ جو موجودہ عسکری اور سیاسی قیادت ہے اس کو دیں کہ ایران کے اوپر جب اسرائیل کا حملہ ہوا ہے تو اس وقت جو پاکستان نے جو موقف اختیار کیا ہے، پاکستان اس وقت جس طرح سے کھڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف انڈیا نے جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ اپنے جو ہے وہ رجحان کو یا اپنی جو ہے وہ فیور کو دکھایا ہے، تو اس نے بھی تو پھر ایک جو ہے وہ رول ادا کیا ہے. اور اب ایران اور سعودی عرب کے درمیان وہ فاصلے نہیں رہے، وہ تلخیاں بالکل نہیں رہی. اب آپ ایران کے صدر کی جو ہے وہ یہ جو پرسوں میٹنگ تھی مسلم امہ کی، تو اس میں آپ ان کی جو ہے وہ اسپیچ وہ پاکستان کے وزیر اعظم کی تقریر کے جو ہے وہ بین تھی. جی ہاں، تو اب وہ حالات بالکل آل ٹوگیدر چینج ہو چکے ہیں. جی ہاں جی ہاں الحمد للہ. اعزاز چودھری صاحب ہیں ہمارے ساتھ، جو کہ سابق سیکرٹری خارجہ بھی رہے، امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ سفارتی موشگافیوں کو، اور اس کو ظاہر ہے آپ سے بہتر کون سمجھتا ہوگا، یہ جو مشترکہ اعلامیہ ہوتا ہے ایک عام ڈاکیومنٹ نہیں ہوتا ہے ایسے کسی نے ٹائپ کر دیا اور بات بول دی. اس کا ظاہر ہے ایک ایک حرف بہت جو ہے وہ نوک پلک سوار کے اور اس کے مراحل سے گزر کے پھر پبلک ہوتا ہے. پاکستان اور سعودی عرب کا مشترکہ اعلامیہ اگر یہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے میوچل اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کر لیا ہے ہم نے، اور ایک ملک پہ حملہ ہم دوسرے ملک پہ حملہ تصور کریں گے، تو اس کو اگر آپ سے کہوں کہ آسان الفاظ میں سمجھائیے کہ کتنی بڑی پیش رفت ہے، تو کیا کہیے گا؟ بہت بڑی پیش رفت ہے مدامی صاحب. اب میں نے تو کم از کم اتنی بڑی پیش رفت نہیں دیکھی تھی پاکستان کی سعودی عرب کی تاریخ میں. اگرچہ ہمارے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ ہمیشہ ہی اچھے رہے ہیں، غیر معمولی نوعیت کے رہے ہیں. انہوں نے ہمارا خیال رکھا ہے، ہم نے ان کا خیال رکھا ہے. کبھی کوئی مشکل آن پڑی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اس نوعیت کی، اس کے میرا خیال ہے مخصوص حالات بنے ہیں جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کل ہندوستان یا افغانستان یا کوئی پاکستان کے خلاف جارحیت کرتا ہے تو سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اسی طریقے سے اگر سعودی عرب کے خلاف کوئی جارحیت ہوتی ہے تو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں نہ صرف یہ سفارتی کامیابی ہے، یہ ہمارے جو ایک بڑھتے ہوئے قد کا، اٹھتے ہوئے قد کا اعتراف ہے پاکستان کی. اور الحمدللہ پاکستان کو یہ دن نصیب ہوا کہ جب ہندوستان آپ کو تنہا کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا تھا، اور وہ اس کو مئی 2025 میں بھی صبح کی ہوئی، اور اب یہ وہ دیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ دنیا اب پاکستان کی معترف ہو گئی ہے. دنیا کو اندازہ ہوا ہے کہ پاکستان نہ صرف مخلص اور اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے بلکہ اپنی کمپیٹنس اور اپنے یعنی اس کے ساتھ بھی کام کرتا ہے، جو استعداد ہے، اس کی ایکسپرٹیز ہے. تو یہ ہر چیز کا اعتراف ہے. میں تو اس کو بہت بڑی پیش رفت سمجھتا ہوں. اینڈ یو آر شیور دیٹ دس وڈ ٹرانسلیٹ انٹو اکنامک کانٹریکٹس اینڈ اکنامک پراسپیرٹی آف پاکستان ایز ویل. اگر فوری طور پر نہیں تو ان دا سینس کہ جب آپ اتنے بڑے جب آپ نے ایکسٹریم سطح ٹچ کر دی ہے پاکستان اور سعودی عرب نے اس حد تک چلے گئے، تو پھر اقتصادی سطح کے معاہدے تو پھر ایک سیکنڈری سطح کے، اور وہ اس میں بھی چیزیں آگے بڑھیں گی اور پاکستان کو فائدہ ہوگا اس کا، اگر اوور نائٹ نہیں تو تھوڑا سا لانگ رن میں کچھ سالوں میں. جی بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ اعلامیہ میں لکھا ہوا ہے اقتصادی تعاون جو ہے اور سعودی عربیہ کی سرمایہ کاری بہت عام ہے. پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب شاید پاکستان کے ساتھ اس معاملے میں بھی آگے بڑھے گا. اور ایک اور بڑی بات جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف سعودی عرب اور پاکستان کا نہیں ہے.
ابھی دیکھیں جو گلف کی باقی ریاستیں ہیں ان کو بھی اسرائیل کی جارحیت کا اتنا ہی خطرہ ہے جتنا سعودی عرب کو ہے. قطر کو اگر ہوا تو کسی اور کو بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ باقی ریاستیں بھی چاہیں کہ ہم اس قسم کا کوئی ارینجمنٹ کریں. ممکن ہے کہ یہی 2 طرفہ جو ہے وہ 6 طرفہ یا 4 طرفہ یا 5 طرفہ بن جائے. یہ ممکن ہے یہ ایکسپینڈ کر جائے, کوئی نیٹو ٹائپ کا کوئی چیز بن جائے. مجھے نہیں پتا, یہ اسپیکولیشن ہوگی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ باقی ریاستیں بھی اس کو غور سے دیکھ رہی ہوں گی اور وہ چاہیں گی کہ کسی قسم کا اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ ہو کہ ان کی بھی سیکیورٹی گارنٹیڈ ہو. تو الحمدللہ پاکستان کے اوپر جی الحمدللہ. اور یہ اس کو ذرا آخری تو مالک صاحب, وہ جو اعزاز صاحب نے کہا نا کہ کئی ریاستیں اس کو دیکھ رہی ہوں گے, میں سے بات بھی کی, میرا سے معصومانہ سوال یہ, امریکہ اس پیش رفت کو کیسے دیکھ رہا ہوگا, وہ اپنی کیا رائے بنا رہا ہوگا اس پر؟ دیکھیے, امریکہ کا ساتھ ہماری بڑی انٹرسٹنگ ایک ریلیشن شپ, میں نے کہا تھا نا مختلف ونڈوز ہے. اعزاز صاحب نے وہی بات کی وسیم جو میں شروع میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ شروعات لگتی ہیں, یہ چیز پھیلتی بھی. اور رانا ثناء اللہ صاحب کو تو یقین ہے کہ معاملہ آگے بڑھے گا اور یہ اور ممالک تک پھیلے گا انشاءاللہ. لیکن آپ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک سوال کیا تھا کہ کیا اس سے انڈیا پیچھے ہٹے گا اگلی جنگ کرنے سے کہ بڑھے گا. انڈیا اب ایک پھنس جائے گا, ایک ڈیلیما میں پھنس جائے گا انڈیا. اسرائیل چاہے گا کہ انڈیا ہمارے سے کرے, کیونکہ وہ چاہے گا کہ پراکسی کے ذریعے وہ پاکستان کو ایک شکست دلوائے تاکہ دنیا کو میسج جائے, مڈل ایسٹ کو, سارے عرب ملک کو, کہ یار جس بندے پہ تم تکیہ کر رہے ہو نا, جس کو تم پہلوان سمجھتے ہو, پاکستان اتنا بڑا پہلوان ہے نہیں, اس کو ہم گرا لیں گے. لیکن انڈیا کے لیے اب اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ اب بیکاز آف آر میوچل ایگریمنٹ ہمارے سے جنگ کا مطلب ہے کہ وہ ڈائریکٹلی سعودی عربیہ کو بھی ٹیک آن کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ان کی ریفائنری کے اندر انویسٹمنٹس, بڑے پیسے ہیں ان کے, بڑے بندے وہاں کام کرتے ہیں. انڈیا پھنس جائے گا دونوں طرف سے. تو اسرائیلیز چاہیں گے کہ تھرو اے پراکسی ہمیں کاٹنا چاہیں, ہمارا سائز کم کریں, بیکاز ڈائریکٹ تو بھی بڑی دور کی بات ہے. یہ چیز ہے. دیکھیں, اور امریکہ کا میں نے سوال کیا کہ آپ خیال میں امریکہ اس میں کیا رائے بنا رہا ہوگا, تجزیہ بنا رہا ہوگا؟ ہمارا اس میں ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے. ہمارا اس میں ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے. ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم واحد ملک ہیں اس وقت. ہم کل بھی شو میں بات کر رہے تھے کہ جس کے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے آرمی چیف کو کھانے کھلا رہے ہیں, اچھا شیپن صاحب ہمارے پرائم منسٹر کو گلے مل رہے ہیں, سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ ہو گیا ہے, ٹرکی ہمارے ساتھ بڑا خوش ہے, یو اے بھی ہے. ہم بڑے ان تھوڑے ملکوں میں سے ہیں لوگ, ایران والوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہترین ہیں, پارلیمنٹ میں نعرے لگ رہے ہیں, تمام لوگوں میں ہیں, ہمارے ہر طرف اچھے تعلقات ہیں اس وقت. ہم ایک بیلنسڈ اپروچ لے کے چل سکتے ہیں. ہمیں امریکہ اس وقت کوئی پیرلل تھریٹ نہیں دیکھ رہا, بلکہ انفیکٹ امریکہ کو تو ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بجائے کسی ایکسٹریم سچویشن کے, اگر ان کے ایک لوز وقتی ایلائی کے ساتھ اگر باقیوں کے تعلقات بن رہے ہیں, ایک رول پلے کر رہا ہے, تو ہمیں ہمارا وزن بڑھتا ہے. مجھے اس وقت کلیش نظر نہیں آتا. میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں, ڈونلڈ ٹرمپ کی بات نہیں کر رہا. ڈونلڈ ٹرمپ کو آدھے گھنٹے بعد نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے, کیا کرے گا, کیا نہیں کرے گا. میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے, جب یہ ایران وار ہو رہی تھی تو ان کے جتنے کریڈیبل 3-4 بڑے تھنک ٹینکس تھے, ان کے ریٹائرڈ فارن سیکرٹریز دوسرے, ان سب نے ایک بات کی کہ امریکہ ایران وار میں اور مڈل ایسٹ پالیسیز میں بہت زیادہ ان پٹ لے رہا ہے پاکستان کا, اور پاکستان نے ایک رول پلے کیا ایران والے افیئر میں بھی, سب میں بھی. سو رائٹ ناؤ سوائے انڈیا کے اور شاید افغانستان کے ایک طبقے کے, اس وقت ہم کسی کی دشمنی کی لسٹ پہ نہیں ہیں. تو مودی سے ایک اور تعزیت بنتی ہے, مودی سے کرکٹ کے میدان میں, وہاں پہ ہم ایک اچھی جگہ پہ ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں نا وی آر ان اے گڈ پلیس, انگریزی میں کہتے ہیں وی آر ان اے گڈ پلیس رائٹ ناؤ. اللہ نظر بد سے بچائے. رانا ثناء اللہ صاحب, یہی معصومانہ سوال آپ سے, کہ آپ کا بھی خیال ہے کہ امریکہ نہیں اس کو کسی بھی حوالے سے ایک منفی انداز سے لے رہا ہوگا؟ چونکہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قطر کی طرح سوورینٹی وائلیٹ ہوئی, امریکہ نے کچھ نہیں کیا, تو اس کا یہ بھی پہلو ہے اس ساری پیش رفت کا کہ سعودی عرب نے ایک اسلامک نیوکلیئر اسٹیٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا کہ اگر کل کو امریکہ اس انداز سپورٹ نہیں بھی کرتا تو ہمارے پاس ایک اسلامک نیوکلیئر اسٹیٹ ہمارے ساتھ کھڑا ہے. وسیم اچھا ہے نا, پریشان ہوگا تو ہمارا زیادہ لاڈ کرے گا, ایزی نہیں لے گا. ٹھیک ہے, ہاں دیکھیں بدامی صاحب, دیکھیں اس میں امریکہ جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کی اس حرکت کی وجہ سے, جو کہ اس کے علم میں تھی اور اس نے اس کو روکا نہیں, یا اس کو اس نے اس وقت اس طرح سے اینالائز نہیں کیا, ایک ایمبیرسنگ پوزیشن میں تو ہے کہ قطر میں اس کا دفاعی جو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے وہ سسٹم ہو, اور اس کے باوجود جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا حملہ اور وہ ہاں سب سے بڑا, اور وہ اس کو
جو ہے وہ نہ روک سکے، بلکہ اب تو یہ بات واضح ہوگی کہ اس نے روکا نہیں ہے، اس کے علم میں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس امبیرسنگ پوزیشن میں پاکستان کا جو ایک جس طرح سے ایمرج ہو رہا ہے، یا پاکستان کا جو رول اس وقت سامنے آ رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس سے کمفرٹیبل رہے گا. اور کیونکہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے، اور امریکہ مزید کوشش کرے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات کو اور بہتر رکھے. اور اس میں دیکھیں، اس میں یہ ہمارا اخلاص ہے، ہماری پرخلوص کمٹمنٹ ہے. امریکہ کے ساتھ بھی یہ صورتحال جو تبدیل ہوئی ہے، اس میں باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ہے کہ اس کے بہت بڑے اہداف تھے، اور وہ جن لوگوں کو وہ چاہتا تھا یہاں سے، اس میں پاکستان نے امریکہ کی بڑی مدد کی ہے، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ پکڑنے میں اور ان لوگوں کو وہاں تک پہنچانے میں آپ کے علم میں ہے کہ اس دن کتنا پرائیڈ فیل کیا تھا ٹرمپ صاحب نے، جب انہوں نے اعلان کیا کہ جی ہم نے اپنا بہت بڑا ہدف جو ہے وہ ہم نے وی ہیو گاٹ اٹ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اور پاکستان کا جو ایران کے ساتھ پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے، جو پرخلوص رشتہ نبھایا ہے، تو وہ بھی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹینشن نہیں ہے پاکستان کی اچھی ہے. اعجاز صاحب کوئی کامنٹ اگر آپ بھی کرتے ہیں، آپ تو امریکہ میں رہے ہیں، کہ وہ اس کو مائنڈ نہیں کر رہا ہوگا کسی بھی لیول پہ؟ جی میں رانا ثناء اللہ صاحب کی جو اسیسمنٹ ہے اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے تو ساری گلف ریاستوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ دیکھو سارا سیکیورٹی امبریلا ہم تمہیں دیں گے، اور یہ جائے کہ ان میں سے ایک ریاست جس میں ان کا اڈا بھی ہے حملہ ہو جاتا ہے تو خاصا ایمبیرسنگ تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو یہ لگا کہ کہیں یہ ریاستیں جو ہیں چین کی طرف، روس کی طرف اور طرف نہ دیکھنے لگ جائیں. تو چنانچہ آپ نے دیکھا کہ جو اعلامیہ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے عرب اور مسلمان ملکوں نے کیا تھا، اس میں بھی انہوں نے امریکہ کے متعلق کوئی ایسے نیگیٹو چیز نہیں کہی تھی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ عشیر بات سے یہ معاہدہ پاکستان کے ساتھ کرنا چاہا ہو. تو اس وجہ سے مجھے لگتا نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ اس بات سے خفا ہوگا. ہاں، اسرائیل کی طرف سے دباؤ ہوگا، اور اسرائیل کو ایک امریکہ کی طرف سے بھی ایک پیغام گیا ہے کہ جناب آپ اتنا بھی نہ آگے سے حد سے بڑھیں کہ ہمارا اپنے جو مفادات ہیں وہ بھی سیکریفائس ہو جائیں. جی تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ اعجاز صاحب وقت دینے کا. اور ناظرین آپ دیکھیے کس انداز سے اس کو انٹرنیشنل میڈیا بھی کس انداز سے کوریج دے رہا ہے. رائٹرز نے جو اس خاری خبر کی اب سے کچھ لمحات پہلے جو ہیڈ لائنز لگائی ہے، اس میں رائٹرز نے لکھا سعودی عربیہ نیوکلیئر آرمڈ پاکستان سائن میوچل ڈیفنس پیکٹ. تو ہم جو بار بار بات کر رہے ہیں کہ اس میں اس اینگل کو آپ بالکل فراموش نہ کیجیے کہ یہ ایک جوہری ملک جو کہ دنیا کے بہت سارے ممالک نہیں ہیں اور دنیا کا کوئی بھی اور اسلامی ملک نہیں ہے، اس کے ساتھ سعودی عربیہ نے، جو کہ ایک اعتبار سے دنیا کی سب سے منفرد اسلامی اسٹیٹ ہے، جہاں مکہ و مدینہ ہے، مسلمانوں کے لیے ظاہر ہے کسی بھی طبقہ فکر کے مسلمانوں اس سے زیادہ اہم اور مقدس مقام کوئی نہیں ہے، ان کے درمیان ڈیل ہوتی ہے. اس کو انٹرنیشنل میڈیا کس طرح کور کر رہا ہے آپ وہ دیکھیے. سعودی عربیہ نیوکلیئر آرمڈ پاکستان سائن میوچل ڈیفنس پیکٹ، یہ اس کو اس انداز سے پیش رفت ہو رہی ہے. سو ایک اچھی پیش رفت لگتی ہے بظاہر، اور لیٹس ہوپ کہ انشاءاللہ آگے اس پیش رفت سے اور بھی بہت اچھی خبریں نکلے. اس کا بہت امکان ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کا یقین ہے کہ یہ معاملہ سعودی عرب کا نقطہ آغاز ہے، لیکن پاکستان کے اور ممالک سے بھی اس طرح کے معاہدے ہوں گے، اور پاکستان سبب بنے گا مسلم امہ کے اس اتحاد کا جس کی ہم بات کرتے ہیں، جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں. اللہ کرے ایسا ہی ہو انشاءاللہ، کیونکہ یہ بات کسی حکومت یا کسی اس کی نہیں، یہ پاکستان کی بات ہے. انشاءاللہ زندگی صحت رہی تو آپ سے انشاءاللہ کل ملیں گے. بعد دیکھیں گے نیوز ہیڈ لائنز.